बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरी खाला की बेटी के बारे में मशहूर था कि वो बांझ है, लेकिन मेरे बाप की ज़िद थी कि मैं शादी करूं तो सिर्फ़ खाला की बेटी से, वरना मुझे जायदाद से आग कर देंगे। मैंने शादी करके जायदाद अपने नाम कर ली और कुछ दिन बाद खाला की बेटी को तलाक दे दी। लेकिन 3 हफ्ते बाद अम्मा ने बताया कि तुम्हारी बीवी उम्मीद से है। मैं फ़ौरन उसे हस्पताल ले गया, लेकिन जब डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि मेरी बीवी के पेट में बच्चा नहीं बल्कि 5,000। अपनी बीवी को डॉक्टर के पास लेकर आया था। अल्ट्रासाउंड चल रहा था क्योंकि मैं बच्चे का बाप था, इसलिए मुझे भी अंदर बुला लिया गया। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड शुरू किया ही था। मेरा दिल धड़क रहा था क्योंकि इस बच्चे पर मेरी ज़िंदगी और मौत का इन्हिसार था। मेरी बीवी के चेहरे पर नाराज़गी थी, वो मुंह फेरे बैठी थी, मुझे देख भी नहीं रही थी। लेकिन उस वक्त मुझे सिर्फ ये जानना था कि मेरी बीवी के पेट में बच्चा था भी या नहीं। डॉक्टर देर कर रही थी, था भी या नहीं। डॉक्टर देर कर रही थी। मुझे गुस्सा होने लगा। मैंने कहा, जो भी करना है जल्दी करें। डॉक्टरों ने मुझे अजीब नज़रों से देखा। मुझे कहा गया कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। मैंने स्क्रीन की तरफ देखा तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई कि जैसे कोई तूफ़ान आ गया हो। मैं स्क्रीन के बिल्कुल करीब जाकर उसे गौर से देखने और पलटकर अपनी बीवी को देखा। मेरी बीवी के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी, जैसे कहना चाह रही हो, बिलाखिर मैं जीत गई और तुम हार गए। लेकिन बीवी के पेट में वो बच्चा नहीं बल्कि वो 5,000। मेरा नाम जावेद है। अच्छा भला खूबसूरत नौजवान था, मोहल्ले और ख़ानदान का सबसे हसीन लड़का था। मेरी लंबी लंबी जुल्फ़ें थीं जिनका मैं बहुत ख्याल रखता। मुझ पर लड़कियां मरी जाती और मैं इस चीज़ को एंजॉय करता। मुझे अच्छा लगता कि जब लड़कियां मुझे देखकर आहें भरती थीं और मेरे लिए एक दूसरे से लड़ाइयाँ करती थीं। ख़ानदान में जितनी भी लड़कियां थीं के लिए बेकरार थीं, लेकिन मेरे बाबा का कहना था कि मेरी शादी मेरी खाला की बेटी से ही होगी, जबकि मेरी माँ खुद ये शादी नहीं करवाना चाहती थी कि उनकी अपनी बहन की बेटी थी, क्योंकि उस लड़की का नाम तहमीना था, जिसके बारे में मशहूर था कि वो बांझ है। दरअसल उसके घर वालों को पहले ही पता चल गया था कि लड़की के साथ कोई मसला है। तब वो बहुत छोटी सी थी, तब से उसका इलाज करवा रहे थे। डॉक्टर ने पहले ही बता दिया था कि अगर उसकी शादी हुई तो उसके यहाँ औलाद नहीं होगी, और इलाज से भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। ये बात तो सारा ख़ानदान भी जानता था, यहाँ तक कि मोहल्ले वाले भी जानते थे। जिस लड़की के बारे में पहले से मशहूर हो कि वो बांझ है, तो भला उससे शादी कौन करेगा। ये भी होता कि बाद में लोगों को पता चलता है कि उनकी बीवी बांझ है, तब वो कुछ कर नहीं पाते। लेकिन अगर बात पहले से ही मालूम हो तो फिर आंखों देखी मक्खी कौन निकलता है। लेकिन मेरे बाबा तो इस मक्खी को थे, वो भी मेरे साथ, और मुझे जलील भी करवाना चाहते थे। वो कहते कि शादी तुम्हारी होगी तो सिर्फ तहमीना से होगी, वरना मेरी तरफ से घर बैठे रहो, मैं तुम्हें अपनी जायदाद से आग कर दूंगा। मेरे बाबा और अम्मी इस बात पर लड़ाई भी करते थे, लेकिन चलनी तो मेरे बाबा की थी। ये मैं जानता था कि वो शक्ल सूरत की अच्छी थी, लेकिन ये बात कैसे बर्दाश्त कर सकता था। आखिर इंसान शादी करता किसके लिए है। मुझे भी औलाद की ख्वाहिश थी। मैं भी चाहता था कि मेरे बच्चे मेरे जैसे हसीन और जमील पैदा हों। जब मैं अपने बच्चों को साथ लेकर बाहर जाऊं तो लोग कहें कि बच्चे बाप पर गए हैं, बड़े ही प्यारे हैं। मैंने भी बाबा का सामना किया, लेकिन बाबा ने मेरी बात नहीं मानी। एक दिन जाकर तहमीना के माँ बाप से ये रिश्ता पक्का कराए और कहने लगे कि आप जावेद की तो फिक्र ना करें, जो मैं जावेद को कह दूंगा वो वही करेगा, अगर नहीं करेगा तो मुझसे जूते खाएगा। मजाक में वो मेरी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला कराए। रात को अम्मी और अब्बा में लड़ाई हुई, लेकिन अम्मी क्या कर सकती थीं। सारे लोग मुझ पर हंस रहे थे कि तुम्हें खुद पर बड़ा गुरूर था, बीवी मिल रही है तो वो भी बांझ, जो तुम्हें औलाद भी नहीं दे सकती। सारी ज़िंदगी बीवी की शक्ल देखते रहोगे, औलाद तुम्हें नहीं मिलेगी, घर में तुम्हारे रौनक नहीं आएगी, अकेले रह जाओगे, बुढ़ापे में बैठोगे, कोई पानी पूछने वाला भी नहीं होगा। दुनिया वालों का काम तो बातें करना था। सब ने मुझे पहले ही मुस्तकबिल की इतनी बुरी मंजिल कशी करके दिखाई कि मैं पहले ही डर गया। शादी के दिन करीब आ गए। मंगनी तो बचपन में ही हो चुकी थी, रुखसती भी बाकी थी। तब बाबा ने मुझे ऐसी बात बताई, क्योंकि मैं उनके पास गया। मैंने कहा, अभी भी वक्त है, मेरी ज़िंदगी बर्बाद ना करें, मैं आपका इकलौता बेटा हूँ और आपका ही बेटा हूँ। तो मेरे बाप ने कहा, पागल, मैं भी तेरा ही बाप हूँ,
اس طرح کا کام کیوں کروں گا؟ تیری ماں تو بیوقوف ہے، اسے ایک بات کا پتہ نہیں ہے، اور پتہ نہ ہی ہو تو اچھا ہے۔ تہمینہ میرا بہت اچھا دوست ہے، اس نے اپنی جائیداد اپنی بیٹی کے نام کی ہے۔ اس نے وصیت میں یہ بھی لکھا ہے کہ جیسے ہی میری بیٹی کی شادی ہوگی اسے جائیداد کا آدھا حصہ اسی وقت اس کے داماد کو مل جائے گا۔ اس کے باپ کے مرنے کے بعد اس کا باپ ویسے ہی بہت عمر رسیدہ ہے، ساری زندگی اس نے دولت ہی تو کمائی ہے، اس کی جائیداد کا باقی کا آدھا حصہ بھی لڑکی کے نام ہو جائے گا۔ وہ آدھا حصہ اتنا ہے جتنا تو اور تیرا یہ باپ مل کر بھی نہیں بنا سکتے۔ میں نے بابا کو کہا پتہ نہیں اس کا باپ کب مرے گا اور تب تک کیا میں اس کو برداشت کر پاؤں گا۔ بابا نے کہا اب یہ تو تمہارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر زیادہ کی امید ہے تو کرو برداشت، نہیں تو آدھا حصہ بھی اتنا ہے کہ تمہاری سوچ سے بھی زیادہ ہے۔ یہ سن کر میں اپنے بابا کی عقل کا گرویدہ ہو گیا۔ میں سوچوں کہ میرے بابا کیسے مجھے قربان کرنے کو تیار ہو گئے تھے، جبکہ وہ تو بچپن سے کہتے تھے کہ جیسا میرا بیٹا قابل ہے بہو بھی ایسی ہی قابل لے کر آؤں گا، اور پھر ایک لڑکی جو کہ بانجھ تھی اسے میرے لیے کیسے پسند کر سکتے تھے۔ میں نے بابا سے کہا کہ یہ بات اماں کو نہیں بتانی، تو کہنے لگے یہ ہیں ہی تو اسی کے رشتہ دار، اس کو نہیں بتائیں گے تو پھر اس کے دل میں کوئی نہ کوئی بات آ جائے گی۔ بہن ہو نہ ہو عورت تو عورت سے جلتی ہی ہے، کل کو ہمیں پھر باتیں سنائے گی، کیونکہ عورت کے لیے اس کے اپنے کبھی بھی اس کے سسرال والوں سے اچھے نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اس کو میں نے یہ بات بتائی نہیں ہے، لیکن جب تم نے شادی کے کچھ عرصے بعد ویسے ہی اسے چھوڑ دینا ہے تو پھر کیا مسئلہ ہے، بس یوں سمجھو کہ تھوڑے دنوں کی تکلیف ہے، اس کے بعد آزادی۔ میں بہت خوش ہو گیا، خوشی خوشی شادی کرنے کے لیے تیار ہونے لگا۔ میری اماں نے کہا تو لگتا ہے اس لڑکی کے حسن میں پاگل ہو گیا ہے، پہلے دیکھا نہیں تھا اس لیے اسے دیکھ لیا ہے تو دیوانہ ہو گیا ہے، پر یہ بات یاد رکھنا کنکر کا درخت ہے، وہ نہ پھل دے گا نہ ہی چھاؤں۔ میں نے اپنی امی سے کہا آپ کو کیا ہو گیا ہے، انسان کی اولاد ہے، اتنا سنگ دل نہ بنے، اب میں اسے شادی نہیں کروں گا تو پھر اس سے کوئی بھی شادی نہیں کرے گا، میری کزن ہے، میرا تو فرض بنتا ہے۔ میری ماں مجھے ہی دیکھ رہی تھی جیسے میں نے یہ کہہ دیا ہو کہ اس عید پر میں گلابی فراک پہنوں گا اور ساتھ ہی لال چوڑیاں ہو جائے تو کیا ہی بات ہے۔ میری ماں نے آ کر میرا کان پکڑ لیا اور کہا کسی نے تجھے کوئی غلط پٹی تو نہیں پڑھائی، کوئی ایسی بات تو نہیں کر دی، دیکھ لینا کسی کی باتوں میں نہ آنا۔ تو میں نے کہا نہیں ایسا کچھ نہیں ہے۔ شادی میں 2 دن تھے، مجھے تہمینہ کی کال آئی، وہ کال پر بتانے لگی کہ آپ مجھ سے شادی کر رہے ہیں لیکن میں آپ کو بتا دینا چاہتی ہوں کہ میں آپ کو اولاد نہیں دے پاؤں گی۔ بیچاری بڑی پریشان تھی، ایسا لگتا تھا کہ کسی پاکستانی ڈرامے کی ہیروئن ہے، عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ پھر بھی میں تم سے شادی کروں گا کیونکہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ میں نے اس کو اپنی محبت کے جال میں پھنسانا شروع کر دیا۔ اس نے کہا میں آپ کو رپورٹ بھیجتی ہوں جس کے مطابق میں کبھی ماں نہیں بن سکتی، آپ ایک دفعہ دیکھ لیں اس کے بعد ہی فیصلہ کریں، ہو سکتا ہے آپ سب کی باتوں میں آ کر یہ سب کر رہے ہیں لیکن بعد میں آپ کو بہت دکھ ہوگا۔ اس نے کہا کہ آپ کے بابا بہت اچھے ہیں، مجھ سے پیار کرتے ہیں، مجھے اپنی بیٹی کہتے ہیں، مجھے اپنی بہو بنانا چاہتے ہیں۔ ایک پل کو میں یہ سوچنے لگا کہ کہیں بابا کو سب کچھ پتہ ہے اور وہ جھوٹ تو نہیں بول رہے، وہ اسے اپنی بیٹی سمجھتے ہیں، مجھے جائیداد کا لالچ دے کر میری شادی تو نہیں کروا رہے۔ پھر میں نے سوچا نہیں ایسا نہیں کر سکتے، اتنے نیک دل نہیں ہیں وہ، اور اگر کبھی ایسا ہو بھی تو میں اس لڑکی کو جب چاہوں طلاق دے سکتا ہوں، تو پھر مجھے کیا مسئلہ ہوگا، اسے مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ وہ کسی پرانی فلم کی ہیروئن کی طرح آنسو بہاتی رہی، گہری گہری باتیں کرتی رہی، میں بھی اس کا ساتھ دیتا رہا۔ میں نے اسے 20 منٹ کی کال کی، اتنے وعدے کر لیے تھے کہ وہ ساری زندگی یاد رکھے گی۔ شادی کے دن قریب آ گئے، میری تہمینہ کے ساتھ شادی ہو گئی، میں بھی بہت خوش تھا، میری خوشی بھی دیدنی تھی، خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی، کیونکہ دراصل یہ خوشی بنا کچھ کیے امیر ہونے کی تھی، اور کون ایسا نہیں چاہتا کہ وہ بنا کچھ کیے امیر ہو جائے۔ سب لوگ شادی میں آئے ہوئے تھے، وہ جانتے تھے کہ تہمینہ کبھی ماں نہیں بن سکتی، لیکن وہ مجھے دیکھ کر باتیں کر رہے تھے کہ یہ لڑکا تو پاگل ہو گیا ہے، کیسے دانت نکال نکال کر ہنس رہا ہے، کیا اس کو لڑکی کے بارے میں پتہ نہیں؟ ہو سکتا ہے کہ اسے جھوٹ بولا گیا ہو، بیچارہ معصوم بلی کا بکرا ہے یہ تو۔ میں خوشی خوشی تہمینہ کو اپنے گھر لے آیا، وہ میرے کمرے میں دلہن بنی بیٹھی تھی۔ میں نے اس کے ساتھ آنے والی زندگی کے خواب سجائے، وہ بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ آپ مجھے چھوڑ تو نہیں دیں گے، جب زمانہ آپ پر دباؤ ڈالے گا آپ مجھے چھوڑ تو نہیں دیں گے، کہیں دوسری شادی تو نہیں کریں گے۔
میں اس کو اپنی محبت بلکہ اپنے عشق کا یقین دلا چکا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں تو بچپن سے تمہارا دیوانہ تھا۔ یہ بات کسی کو بتائی نہیں تھی، پر قسمت دیکھو کہ تم میرے ہی نکاح میں آ گئی۔ میں کوئی پاگل ہوں جو تمہیں چھوڑ دوں؟ میں تمہارے ساتھ اپنی ساری زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے میرے والد صاحب نے کہا تھا جلدی نہ کرنا، جب تک کہ دولت تمہارے نام نہ ہو جائے تب تک تمہیں اس کو بہت خوش رکھنا ہے، تاکہ وہ بھی اپنے ماں باپ کو بتائے کہ میں بہت خوش ہوں۔ لیکن میری ماں کا رویہ تہمینہ کے ساتھ پہلے ہی دن سے برا تھا۔ میری ماں نے اسے بھی یہ کہنا شروع کر دیا کہ اولاد کی خوشی تم نے نہیں دینی، کوئی گھر کا سکھ ہی دکھا دو، آج سے گھر کا کھانا تم بناؤ گی۔ تہمینہ نے ان سے کچھ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے ایسا ہی ہوگا۔ اس کو بھی پتہ تھا کہ وہ ایسی ہی ہے، اس لیے وہ جواب دینے والی نہیں تھی، جبکہ اس کا پلہ تو کافی بھاری تھا۔ وہ ایک امیر گھر سے آئی تھی، جہیز میں اتنی چیزیں لائی تھی کہ 2 کمروں میں بھی پوری نہیں آ رہی تھیں، لیکن میری ماں کو کوئی خوش ویسے بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میرے بابا بھی تہمینہ سے بہت اچھا سلوک کرتے۔ میں بھی شادی کو 3 مہینے گزر گئے، پتہ ہی نہ چلا۔ میں نے اسے بہت خوش رکھا، ڈنر کرائے، باہر بھی لے جاتا۔ شاپنگ تو میں نے اسے اتنی کرائی کہ اماں غصہ ہونے لگی، لیکن میں جانتا تھا یہ انویسٹمنٹ تھی اور مجھے اس کا ڈبل پروفٹ ملنے والا تھا۔ تہمینہ کی سالگرہ تھی۔ سالگرہ کے موقع پر میں نے بہت بڑی پارٹی رکھی، اس کے ماں باپ کو بھی بلایا۔ جس طرح میں تہمینہ کے صدقے واری جا رہا تھا، وہ تو خوشی سے نہال ہو گئے۔ اگلی صبح مجھے کہا تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے، تمہارے دستخط بھی چاہیے۔ میں خوش ہو گیا کہ یہ وہی دن ہے میری زندگی کا جب میں اچانک سے امیر آدمی بننے والا ہوں۔ انہوں نے مجھے ایک فائل دکھائی اور اس پر میری دستخط لے کر کہا یہ تہمینہ کے حصے کی آدھی جائیداد ہے جو تمہارے نام ہو چکی ہے، بس تم ایسے ہی میری بیٹی کو ہمیشہ خوش رکھنا، اس کو ہر خوشی دینا، ہر سہولت دینا، پیسوں کی فکر بالکل نہیں کرنا، بس میں چاہتا ہوں کہ تم دونوں خوش رہو۔ میں نے بھی اپنے سسر کو مطمئن کر دیا، جبکہ 3 دن بعد ہی اپنی بیوی کو اپنے ماں باپ کے سامنے بلایا اور کہا تمہارے لیے ایک تحفہ ہے۔ ویسے بھی بڑا ظلم ہو گیا تھا، اس چیز کو تحفہ کہہ رہا تھا جو کسی عورت کے لیے عذاب اور ظلم سے کم نہیں ہوتی۔ میں نے اپنے ماں باپ کے سامنے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اس کے سامنے یہ بھی مان لیا کہ میں نے تم سے شادی تمہاری دولت کے لیے کی تھی۔ اس کے بعد مجھے نہیں پتا وہ کب واپس گئی یا کیا ہوا، لیکن وہ اپنے گھر چلی گئی۔ میں دولت لے کر پہلے ہی ٹور پر نکل گیا تھا۔ میرے باپ نے کہا بے شرم تھوڑے دن تو رک جاتا، لیکن دراصل وہ بھی بہت خوش تھے۔ میں سیر کرنے گیا ہوا تھا جب تہمینہ کی کال آئی۔ اس نے مجھے دنیا جہاں کے برے القابات سے نوازا اور کہا میں نے تمہیں کیا سمجھا اور تم کیا نکلے؟ تم جیسے انسان سے محبت تو کیا نفرت بھی نہیں کرنی چاہیے۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا صرف میری دولت کے لیے، تم نے یہ سب کیا، میں کبھی تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ میں نے اسے کہا میں پاگل ہوں جو تم جیسی عورت کے ساتھ ساری زندگی گزار دیتا جس میں اتنی بڑی کمی تھی۔ جاؤ اپنا راستہ ناپو، مجھے تنگ مت کرو، اپنے باپ کا گریبان پکڑو۔ تمہارے حصے کی دولت میرے نام کر دی۔ سیر سے واپس آیا تو اپنے ماں باپ کے لیے بہت سارے تحفے لے کر آیا، لیکن جیسے ہی گھر میں داخل ہوا سامنے کا منظر عجیب تھا۔ ماں باپ سر پکڑے بیٹھے تھے، پر میں تو جیسے دنیا فتح کر کے آیا تھا۔ جب تحفے اماں کے سامنے رکھے تو اماں نے ان کی طرف دیکھا ہی نہیں، اور تو اور ابا مجھے ایسا دیکھ رہے تھے جیسے مجھے جان سے مار ڈالیں گے۔ میں نے کہا کہ کیا ہو گیا؟ آپ لوگوں نے ایسی شکل کیوں بنا رکھی ہے جیسے کوئی مر گیا ہو؟ آپ کا بیٹا امیر ہو گیا ہے، دیکھیں تو صحیح کیا لایا ہوں۔ میری ماں اچانک بولی کہ تم تہمینہ کے لیے کچھ نہیں لائے؟ کہنے لگا اس کے لیے کیوں کچھ لاتا، میں نے تو اسے اپنی زندگی سے نکال دیا ہے۔ میری ماں نے کہا نہیں بیٹا، اب تم اس کے لیے بھی شاپنگ کرو اور ایک جھولا بھی خرید لو، ڈھیر سارے فیڈرز، پیمپر اور نہ جانے کیا کیا جو بھی اس کے حوالے سے پتہ ہے اس کو خرید لو، آگے چل کر تمہارے بڑے کام آئیں گی یہ ساری چیزیں۔ میں شرمانے لگا۔ میں نے امی سے کہا بالکل، میں پہلے ہی سال آپ کو دادی بنا دوں گا، آپ فکر نہ کریں، بے شک ایسی چیز لے کر رکھنی پڑے گی۔ میری ماں نے میری گردن میں ایک تھپڑ مارا اور کہا بے وقوف، تہمینہ اب بھی تیری بیوی ہے کیونکہ وہ ماں بننے والی ہے، ایسی حالت میں عورت کو طلاق نہیں ہوتی۔ یہ سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، سر پر آسمان آ گیا۔ میں نے کہا آپ لوگ مذاق کر رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ لوگوں نے تو کہا تھا وہ بچے پیدا نہیں کر سکتی، تو پھر بچہ کہاں سے پیدا ہو گیا؟ میری ماں نے کہا اس کے ماں باپ نہ جانے کب سے مہنگے مہنگے ڈاکٹروں سے اس کا علاج کروا رہے ہیں، ہو سکتا ہے اس کا مسئلہ ٹھیک ہو گیا ہو، 10 سال کی تھی تب سے اس کا علاج ہو رہا ہے، کیا اس میں کوئی فرق نہیں پڑا ہوگا؟ اس کے باپ نے پانی کی طرح پیسہ بہایا ہے،
اب اس کے ماں باپ نہ جانے میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے، اوپر سے میرا بچہ بھی اس کے پاس ہے۔ کیا ہوگا میرا، کیا کروں گا میں، کس منہ سے واپس جاؤں گا؟ میں نے تو اسے بڑی باتیں سنا دی تھیں۔ میری ماں نے مجھے ایک اور تھپڑ مارا اور کہا، یہ سب کچھ تیری جلد بازی کی وجہ سے ہوا ہے، تیرے باپ کی پلاننگ کی وجہ سے۔ اگر تم لوگوں نے مجھے بتا دیا ہوتا تو حالات مختلف ہوتے، لیکن اچھا ہوا تم دونوں کے ساتھ کسی کا برا سوچ رہے تھے، اپنے ساتھ ہی برا ہو گیا۔ میں نے کہا کہ تہمینہ جھوٹ بول رہی ہے، وہ ضرور مجھ سے بدلہ لینے کے لیے سب کر رہی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میری ماں نے کہا، پاگل، اس طرح کی بات پر کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا، ایسی باتیں سامنے آ جاتی ہیں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں اس کو کل ہی ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گا، الٹرا ساؤنڈ کرواؤں گا، اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا کہ ایسا ہے بھی یا نہیں۔ میں تہمینہ کے پاس گیا تو اس نے مجھے 2-4 باتیں سنائیں، بہت طنز کیا۔ پھر میں نے کہا، میرے ساتھ چلو، میں نے تمہارا الٹرا ساؤنڈ کروانا ہے۔ وہ سمجھ گئی کہ اس پر شک کر رہا ہوں، اس نے کہا، ہاں ضرور چلو میں چلتی ہوں تمہارے ساتھ۔ میں اس کو الٹرا ساؤنڈ کروانے کے لیے لے گیا۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا، میں بچے کا باپ، مجھے بھی الٹرا ساؤنڈ دیکھنا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا، جی ہم بچے کے باپ کو الٹرا ساؤنڈ دکھاتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں، آپ ادھر آ سکتے ہیں۔ میں اندر چلا گیا، الٹرا ساؤنڈ شروع ہوا، میری نظریں اسکرین پر جمی ہوئی تھیں۔ الٹرا ساؤنڈ دیکھ رہا تھا کہ تہمینہ نے مجھے ایک کاغذ پکڑا دیا جس میں لکھا تھا کہ اگر تہمینہ ماں بن گئی تو ساری جائیداد اس کے بچے کی ہو جائے گی، یہاں تک کہ جو جائیداد میرے نام کی گئی ہے وہ بھی مجھ سے واپس لے لی جائے گی۔ میرا سسر کوئی پاگل نہیں تھا، اس نے بڑی چالاکی سے ایک عجیب طرح کی وصیت لکھی تھی، یعنی اس وقت میری بیوی کے پیٹ میں بچہ نہیں بلکہ 5 کروڑ تھا۔ میں یہ دیکھ کر حیران پریشان رہ گیا، میری تو زندگی لٹ گئی۔ اب اپنی بیوی کے سامنے بھی شرمندہ ہو گیا اور اپنے سسرال والوں کے سامنے بھی۔ تہمینہ سے پوچھا، کیا تم نے اس کے ساتھ رہنا ہے؟ اب میں دعائیں کرنے لگا کہ وہی انکار کر دے کہ مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا، لیکن پھر اس طرح اپنی اولاد کی شکل بھی نہیں دیکھ پاتا، عجیب راہ پر اٹک گیا تھا۔ تہمینہ بھی اس باپ کی بیٹی تھی، اس نے کہا، مجھے اس کے ساتھ رہنا ہے لیکن میں الگ گھر میں رہوں گی، ساری جائیداد میرے بچے کے نام ہوگی۔ میرے سسر نے مجھے بہت باتیں سنائیں، تہمینہ کا پلہ مجھ پر بھاری ہو گیا۔ میں اس کے ساتھ اسی کے گھر میں رہتا ہوں، اس کی دولت پر راج تو کرتا ہوں لیکن ساتھ شرمندہ بھی ہوتا ہوں۔ وہ مجھ پر حکم چلاتی ہے، اگر میں کوئی بھی بات غلط کروں تو مجھے پرانی کارستانیاں یاد کروا کر مجھے طعنے دیتی ہے۔ اللہ نے مجھے بیٹی سے نوازا ہے، اس کو دیکھ کر ڈر بھی لگتا ہے کہ جو میں نے کسی کی بیٹی کے ساتھ کیا کہیں میری اپنی بیٹی کے ساتھ نہ ہو جائے۔ میرے ساتھ یہ سب کروانے والا میرا باپ ہے جس نے مجھے اس سب میں پھنسایا۔ اس نے مجھے دولت کا لالچ دے کر تہمینہ کے ساتھ میری شادی کروائی، مجھے اس کے سامنے بھی شرمندہ کروا دیا، لیکن میرا باپ بھی کیا کر سکتا ہے، وہ دونوں بھی اکیلے رہتے تھے۔ اگر ایک رات بھی اپنی ماں باپ کے گھر جاؤں تو تہمینہ کے فون آنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ کہتی ہے کہ تم سے خلا لے لوں گی، اور اگر اس نے مجھے چھوڑ دیا تو پھر میں کیا کروں گا، کیونکہ میری تو کوئی نوکری بھی نہیں ہے اور میں نے اپنی ڈگری بھی پوری نہیں کی تھی، ساتھ ہی اپنی بچی سے دور نہیں ہونا کہنا چاہوں گا کہ لالچ بری بلا ہے، اور میں نے تو بہت بڑا لالچ کیا تھا، اپنے ہی گھر میں غلاموں کی طرح رہتا ہوں۔ اگر مجھے کوئی کہے کہ میں کنفرم زن مرید ہوں تو یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ کبھی کسی کے ساتھ ایسا نہ کریں، لالچ میں آ کر یا کسی بھی لڑکی سے اس کے اسٹیٹس اور دولت کے لیے شادی نہ کریں۔ میں تو کہتا ہوں اسے صرف اس لیے شادی نہیں کریں، آپ کو فائدہ ہے۔ اگر آپ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، اسے اپنی ہمسفر کے روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں، تبھی اس سے شادی کریں، کیونکہ یہ دنیا مکافات عمل ہے، جو جس کے ساتھ کرتے ہیں وہ آپ کے ساتھ ضرور ہوتا ہے۔ بس اپنی بیٹی کے اچھے نصیب کی دعائیں کرتا رہتا ہوں۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔